मुहम्मल कहते हैं। फिर लफ्ज मौजू की दो किस्में हमने पढ़ी थी, एक मुफरद पढ़ी थी और एक मुरक्कब। मुफरद अकेले को कहते हैं, उसका दूसरा नाम कलमा भी है। और मुरक्कब दो से जायद कलिमात को मिलाने को मुरक्कब कहते हैं। फिर हमने कलीमे की तीन किस्में पढ़ी थी, जिसको हम मुफरद भी कहते हैं, कलीमा भी कहते हैं। उसकी तीन किस्में इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म के बारे में कहा था कि इस्म नाउन को कहते हैं, और उसके अंदर जो है सिर्फ उसका अपना जाती माना होता है, उसमें कोई जमाना नहीं होता, माजी, हाल, मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट, कोई माना उस जमाना उसमें नहीं पाया जाता। उसके बाद फ़ेल की तारीफ में मैं बताया था कि फ़ेल में तीनों चीजें दाखिल होती हैं, यानी कि माना भी होता है और जमानों में से, तीनों जमानों में से कोई एक जमाना भी उसमें शामिल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि कतबा, उसने लिखा। तो उसने लिखा मतलब यानी कि कतबा लफ्ज बोलते ही माना समझ में आ गया कि लिखने का माना पाया जा रहा है। और दूसरा ये कि उसके अंदर जमाना भी है, यानी पास्ट का जमाना है, गुजरा हुआ जमाना है, माजी का जमाना इसके अंदर पाया जा रहा है। तो माजी में तीनों जमानों में से कोई एक जमाना पाया जाता है। फ़ेल के अंदर, वर्ब के अंदर माना और जमाना दोनों चीजें पाई जाती हैं। इसके अलावा तीसरी किस्म कलीमे की हर्फ थी। तो हर्फ का मतलब यह है कि दो इस्म दो फ़ेल, या एक इस्म एक फ़ेल, या दो इस्म एक फ़ेल को जमा करने जोड़ने के लिए इसका काम होता है हर्फ का। जैसे मैंने बताया था कि मिन के माने होता है असलन से, और इला के माने होता है तक, और इसी तरीके से आला के माने होता है पर। लेकिन आप सिर्फ से मिन 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 बोलते रहेंगे तो उससे कोई माना समझ में नहीं आएगा। इला के माने तक होता है, इला इला बोलेंगे तो उससे कोई माना समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आपने कह दिया इला इलल मस्जिद, इलल बैत, तो घर तक, मस्जिद तक, तो आपको समझ में आ गया, नहीं कोई बात ऐसी बताई जा रही है जिसमें काम जो है मस्जिद तक हो रहा है। आपने कह दिया मिसाल के तौर पर मिन बैती, बैती यानी मेरे घर से, या मिन मस्जिदी, मस्जिद से, तो मिन का मस्जिद के साथ यूज होने के बाद जो है मिन का माना समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से कलीमे की तीन किस्में हमारे सामने वाज़ेह हुई थी, इस्म, फ़ेल और हर्फ। आज उसी इस्म जो जिसको हमने नाउन पढ़ा था, इसको नाउन कहते हैं इंग्लिश में, उसका दूसरा सबक यहाँ शुरू होने जा रहा है कि इस्म की अलामतें, यानी नाउन की कुछ अलामतें, कुछ पहचान है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये इस्म है, ये फ़ेल है, ये हर्फ है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है, ये वर्ब है, और ये हर्फ है? तो उसकी कुछ अलामतें यहाँ पर जिक्र की जा रही। सबसे पहले इस्म की कुछ अलामतें कहते हैं, चंद ये हैं। नंबर एक, उसके शुरू में अल अल हो, यानी अलिफ लाम हो। अगर आपको किसी भी नाउन के आगे या किसी भी जुमले पर अगर अलिफ लाम नजर आ रहा है, आप फौरन समझ जाइए कि नाउन है, ये इसम है, क्योंकि फेल के ऊपर अलिफ लाम नहीं आता। इसी तरीके से हर्फ के ऊपर भी अलिफ लाम नहीं आ सकता। जैसे मिसाल के तौर पर कतबा माने फेल है, ये उस एक मर्द ने लिखा, तो कतबा के ऊपर अलिफ लाम दाखिल करें अल कतबा, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा कभी आपको दिखेगा ही नहीं कहीं पर भी। पूरी अरबी किताबों को पढ़ जाइए, कुरान पढ़ जाइए, हदीस पढ़ जाइए, इबारतें पढ़ जाइए, आपको कहीं पर अलिफ लाम फेल के ऊपर, वर्ब के ऊपर नहीं दिखेगा। तो इस्म की पहचान और अलामत यह है, सबसे बड़ी अलामत, कि उसके ऊपर अलिफ लाम आता है। जैसे अल किताबु, अल कलमु, अल मस्जिदु, अल बैतु, वगैरह वगैरह, इस तरीके से आप अलिफ लाम दाखिल कर सकते हैं। ऐसे ही
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ شیخ میوٹ کریں، اس کے بعد دوبارہ اسٹارٹ کریں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی اب آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ جی الحمد للہ آ رہی ہے۔ جی تو حرف جر کی تعریف یہاں پر اسم کی علامت بتایا، ان میں پہلی علامت تو یہ بتائی کہ اس میں الف لام ہو، اور دوسری علامت یہ ہے کہ اس پر حرف جر ہو۔ جی الف لام ہو اور اس کے اوپر حرف جر ہو۔ حرف جر اگر ناؤن کے اوپر آتا ہے یا کسی بھی جگہ پر، تو آپ فوراً سمجھ جائیے کہ یہاں پر یہ اسم ہے، ناؤن ہے، ناؤن کے اوپر اسم کے اوپر فی داخل ہے یہاں پر۔ ایسے ہی جو 17 حروف ہیں وہ حروف کہیں پر بھی داخل نہیں ہوں گے، فعل کے اوپر نہیں آ سکتے، حرف کے اوپر نہیں آ سکتے، وہ اسم کے اوپر ہی آئیں گے۔ جیسے یہاں پر فی ہے، ایسے ہی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فی کتبا، فی اکلا، فی دخلا، یعنی داخل ہوا، کھایا، پیا۔ تو فی کے اوپر جو ہے فعل کے اوپر، ورب کے اوپر فی حرف جر وغیرہ نہیں داخل کر سکتے۔ یہ بنیادی چیز آپ یاد رکھیں گے۔ تو یہ دوسری علامت اور پہچان ہے کہ حرف جر آئے اگر آپ کو نظر آتا ہے کسی بھی ناؤن کے اوپر، فوراً سمجھ جائیے کہ یہ حرف جر۔ ایسے ہی نمبر 3 اس پر تنوین آئے۔ اس پر تنوین آئے مطلب کیا ہے؟ جیسے رجل، رجل مانے آدمی۔ آپ دیکھیے رجولن کے لام کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے۔ آپ کو یہ تنوین چاہے 2 پیش کی ہو یا 2 زبر کی ہو یا 2 زیر کی ہو، یہ آپ کو صرف اور صرف ناؤن کے اوپر نظر آئے۔ یہ تیسری پہچان ہے کسی بھی اسم کی، ناؤن کی، یعنی اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ اسم کسے کہتے ہیں اور اسم کی کیا کیا علامتیں ہیں، کیا کیا پہچان ہے، تو اس میں سب سے بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ اسم اور ناؤن کے اوپر 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر کی تنوین آتی ہیں۔ اگر آپ کو تنوین نظر آئے، آپ فوراً سمجھ جائیے کہ یہ ناؤن ہے، اسم ہے۔ ہاں فعل کبھی بھی نہیں آتی۔ آپ کتبہ ہے فعل، قتل ہے فعل، اور اسی طرح سے جلسہ، دخل، یہ سب فعل ہے۔ اس کے نام کے اوپر 2 پیش کی تنوین، 2 زبر کی تنوین یا 2 زیر کی تنوین نہیں لا سکتے۔ دخلون نہیں بول سکتے، فعلون نہیں بول سکتے، ایسے ہی کن نہیں بول سکتے، کیونکہ وہ فعل کے اوپر کبھی بھی 2 پیش یا 2 زبر 2 زیر کی تنوین نہیں آتی۔ اس کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین آتی ہے، اس میں شان ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ مضاف ہو۔ مضاف ہونے کا مطلب یعنی جس کی طرف اضافت ہو، کسی کی نسبت کسی کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر مثال دی ہے قلم قاسم، قلم قاسم، جو قلم ہے نا یہ مضاف ہے، اور قاسم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ تو قلم کی اضافت ہوئی ہے کس کی طرف؟ قاسم کی طرف، یعنی بتایا گیا ہے کہ یہ پین جو ہے، یہ قلم، یہ قاسم کا ہے، قاسم کا قلم ہے۔ تو جب آپ کو اس طریقے سے کہیں پر عبارت یا جملہ یا سینٹنس نظر آئے، تو آپ سمجھ جائیے کہ مضاف اگر کہیں پر ہے تو وہ بھی اسم کی پہچان ہے، اسم کی علامت ہے۔ اسم کا ہونا، ناؤن کا ہونا، یہ اس کی پہچان ہے۔ اگر آپ کو اضافت نہیں نظر آ رہی ہے، فعل کے اندر اضافت نہیں نظر آئے گی، حرف کے اندر اضافت نظر نہیں آئے گی، صرف اور صرف مضاف ہی کو آپ دیکھیں گے اسم کی علامتوں میں۔ یہاں پر قاسم کا قلم، قلم و قاسمین کا مطلب قاسم کا قلم، کا کی کے، یہ مضاف مضاف الیہ کا کی پہچان اگر آپ کو اردو میں کرنا ہو تو اس کا ترجمہ کا کی کیسے ہوتا ہے۔ اگر کا کی کے کا ترجمہ اردو میں کہیں ہو رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ناؤن ہے اور یہ اسم ہے اور اسم کی پہچان ہے۔ اسی کو عربی زبان میں مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جی 5ویں علامت ہے کہ وہ مسند الیہ ہو۔ مسند الیہ کا مطلب یعنی اس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جاتی ہو، یعنی کہ مثال کے طور پر جیسے یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے، جیسے الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، الکتاب من کتاب، جدید من نیا، الکتاب جدید،
کتاب نہیں ہے، تو کتاب کی طرف نئے پن کی نسبت کی گئی ہے. نیا ہونا یہ کس کی طرف نسبت ہو رہی ہے؟ کتاب کی طرف. تو الکتاب و الف لام داخل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ناؤن ہے. جدیدن کے اوپر تنوین ہے، یہ بھی اب ناؤن ہے. تو چونکہ اس کتاب کی طرف جدید ہونے، نئے ہونے کی، کسی چیز کی نئے ہونے کی نسبت کی گئی ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ مسند الیہ ہے، اور مسند الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے. تو جب کہیں آپ کو اس طریقے کی عبارت، اس طریقے کا جملہ، اس طریقے کا سنٹنس نظر آئے تو آپ فوراً سمجھ جائیے کہ یہاں مراد کیا ہے. یہاں پر یہ اسم ہے، یہ ناؤن ہے، اور یہاں ناؤن ہی کی پہچان بتائی گئی ہے، اسم کی پہچان بتائی گئی ہے. تو آپ اس طریقے سے اپنے تمام اسم کی علامتوں کو پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. اب آپ کو میں ایک مثال دوں، جیسے الکتاب و جدید کے وزن پر اور بھی بہت ساری کتابیں بن سکتی ہیں. مثال جیسے الرجل طویل، رجل کے معنی آدمی، طویل معنی لمبا. الرجل طویل معنی آدمی لمبا ہے، تو لمبا ہونے کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ آدمی کی طرف. ایسے ہی القلم، القلم القلم جید، قلم اچھا ہے، تو اچھا ہونے کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ قلم، پین کی طرف. تو جہاں کہیں پر نسبت ہوگی آپ فوراً سمجھ جائیے کہ یہ نسبت ہونے والی چیز یہ اسم کی علامت اور پہچان ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر اسم کی ٹوٹل کتنی علامتیں؟ 5 علامتیں بتائی گئی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کی ساری چیزیں اسم ہے، ناؤن ہے. پھر سے ایک بار میں آپ کو سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ غور سے سن لیں، سمجھ لیں، اور سمجھ کر کے اس کو یاد بھی کر لیں، اور نہیں سمجھ میں آیا تو بارہا آپ پوچھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں. اسم کی، ناؤن کی پہچان سب سے پہلے یہ ہے کہ ناؤن کے اوپر الف لام آتا ہے. الف لام یعنی ال، جیسے الرجل، الرجل میں اصل میں رجل تھا، رجل مانے آدمی، اس کے اوپر الف لام داخل ہوا تو الرجل ہو گیا. ایسے ہی دوسری اس کی جو مثال ہے یا اس کی دوسری علامت ہے وہ ہے اس پر حرف جر آئے. حرف جر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے من ہے، الہ ہے، بہت ہے، 17 حروف ہے ٹوٹل، اب انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو حرف جر اگر کسی ناؤن کے اوپر آتے ہیں تو یاد رکھیے کہ وہ اسم کی پہچان اور علامت ہے. کبھی بھی فعل اور حرف کے اوپر اسم حرف جر داخل نہیں ہوتے. فی المسجدی، تو المسجد یہ ناؤن ہے اور فی جو ہے حرف جر ہے. حرف جر جو فی ہے یہ حرف جر المسجد ناؤن کے اوپر داخل ہوا ہے. ایسے ہی نمبر 3 ہے کہ اس پر تنوین آئے، یعنی ناؤن کی پہچان یہ ہے، اسم کی تنوین آتی ہیں، جیسے یہاں پر رجل کی 2 پیش کی تنوین ہے. یہ 2 پیش کی تنوین جو ہے بتاتی ہیں کہ یہ ناؤن ہے، یہ اسم. ایسے ہی چوتھی یہ ہے کہ وہ مضاف ہو، مضاف ہونے کے وہ مضاف ہو اس کی طرف یا اس کی اضافت کی گئی ہو، نمبر کسی سن رہی ہوں میں میرے پاس وہ بھی. اضافت کرنے کا مطلب اس کی نسبت کی گئی ہو. جیسے آپ قلم قاسمین کے اندر دیکھ سکتے ہیں، مثال دی گئی ہے یہاں پر قلم قاسمین. قلم قاسمین میں قلم کی ہے قاسم کی طرف، یہاں پر کس کی طرف ہے؟ قاسم کی طرف ہے. کس کا ہے؟ قاسم کا ہے. تو قاسم کی ہوئی قلم کی، تو قلم یہاں پر مضاف ہوا، مضاف الیہ ہوا. تو اگر کہیں پر مضاف نظر آئے آپ کو یا اس طرح کی کا کی کے، میں نے اردو میں آپ کو پہچان بتائی کہ کہیں پر آپ کو کا کی کے جملہ کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کسی سینٹینس میں، آپ یاد رکھیے کہ یہ مضاف الیہ کا جملہ اور سینٹینس ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ اسم کی پہچان. نمبر 5 وہ مسند الیہ ہو. مسند الیہ کا میں نے بتایا کہ جس کی صحیح ہو، جیسے کتاب جدید مسند ہے، یعنی کہ جدید معنی نئے ہونے کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ آپ کی طرف کی جا رہی ہے. تو اس طریقے سے مسند الیہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسم کے اندر اور ناؤن کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ 5 علامتیں ہیں آپ کو پہچان کے لیے بتائی گئی. اس کے علاوہ دیگر جو علامتیں ہوں گی وہ فعل کی ہوں گی یا حرف کی انشاءاللہ ذکر کی جائے گی. تو آپ کو پتا
کیسے چلے گا کہ یہ فعل ہے یہ ورب ہے؟ تو فعل اور ورب کی پہچان بھی آپ کے سامنے آپ پہ رہی ہے جی۔ فعل کی علامت اور فعل کی پہچان کیا کیا ہے، اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ نمبر ایک سے لے کر 3 تک، یعنی اس کی کچھ پہچان جو بتائی جا رہی ہے فعل کی ورب کی، وہ کیا ہے 1 سے لے کر 3 تک۔ یعنی نمبر 1 اس پر قد آئے، یعنی فعل کے اوپر قد آنا، فعل کے اوپر فعل کے اوپر قد کا داخل ہونا، یہ اس کے فعل ہونے کی دلیل ہے، اس کے ورب ہونے کی پہچان ہے۔ اگر آپ کو کہیں پر قد نظر آ گیا، جیسے قد خلت من قبلکم، قد خلت من قبلکم، قد خلت من قبلکم، اس طریقے سے آپ کو کہیں پر بھی قد نظر آئے پورے قرآن مجید میں یا عربی عبارتوں میں یا حدیث میں، اگر آپ کو کسی کے اوپر بھی قد نظر آئے تو آپ فوراً سمجھ جائیے کہ یہ فعل ہے، چونکہ قد جو ہے فعل پہ ہی داخل ہوتا ہے، ورب کے اوپر ہی داخل ہوتا ہے۔ ایسے ہی سین جو ہے، اگر آپ کو کہیں پر نظر آئے تو فعل کے ساتھ اگر سین ملا ہوا ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیے کہ یہ بھی فعل کی علامت اور پہچان ہے، یہ فعل ہے، یہ ورب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سیضرب، سیضرب، یضرب یہ فعل ہے، اس کے اوپر سین داخل ہوا تو سیضرب، سیضرب، اس طریقے سے۔ ایسے ہی اگر آپ کو کہیں پر پتہ چلا کہ سوفا آیا ہوا ہے، سوفا اگر فعل کے پہلے داخل ہے تو فعل کے پہلے سوفا آتا ہے، اس سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ ورب ہے، یہ فعل ہے، یہ اسم اور حرف نہیں ہو سکتا۔ جیسے سوف یضرب، سوفا جب داخل ہوتا ہے، ایسے قرآن کی بہت ساری صورتوں میں آپ کو نظر آئے گا، جیسے سوف تعلمون، سوف یعلمون، یعلمون فعل ہے، ورب ہے، اور اس کے اوپر سوفا داخل ہے۔ تو اگر کہیں پر آپ کو سوفا نظر آئے تو آپ فوراً سمجھ جائیے کہ یہ کیا ہے، یہ ورب ہے، یہ فعل ہے، یہ فعل کی پہچان ہے۔ لیکن ان تینوں میں، تینوں چیزیں جب داخل ہوں گی، قد ہے، سین ہے، سوفا، تو اس کے معنی میں تھوڑا سا فرق نظر آئے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیے بتایا گیا ہے کہ قد ضربا، قد جب داخل ہوا ضربا پہ تو بس اس کے معنی میں قریب کے معنی میں کر دیتا ہے، ماضی قریب کے لیے تحقیق مارنے، تو تحقیق کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ ایسے ہی سیضربو میں کیا ہے، ابھی مارے گا، ابھی مارے گا یعنی بہت جلد، عن قریب مارے گا۔ تو ان فیوچر، فیوچر یعنی مستقبل کے معنی میں یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور سوف یضربو مانے عن قریب مارے گا، یعنی کچھ دیر بعد، عن قریب یعنی کچھ دیر بعد۔ تو ابھی اور عن قریب میں فرق ہے، تھوڑی دیر میں مارے گا، اور کلیئر آ رہی ہے اب؟ جی الحمدللہ آ رہی ہے۔ ہاں آ رہی ہے، ہاں۔ تو فعل کی علامتوں میں سے پہلی علامت قد کا داخل ہونا، یعنی اگر آپ کو کسی ورب کے اوپر، فعل کے اوپر قد نظر آ رہا ہے، یا کسی بھی جملے میں آپ کو عربی کی کسی بھی عبارت میں، کسی بھی عبارت میں آپ کو قد نظر آ رہا ہے، قرآن کی کسی بھی آیت میں، تو آپ فوراً سمجھ جائیے کہ یہ فعل ہے، یہ ورب ہے، یہ اسم اور ناؤن نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر قد داخل ہوا ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال انہوں نے یہاں پر قد ضربا کی شکل میں دی ہے، ضربا یہ فعل ہے، یعنی اسے ایک مرد نے مارا، تو اس کے اوپر جو ہے قد داخل ہوا، قد داخل ہونے کی وجہ سے اس نے واضح کر دیا کہ یہ فعل ہے، یہ ورب ہے، یہ ناؤن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی سین جب کہیں پر آپ کو دکھے، نظر آئے، جیسے سیضربو، یضربو فعل مضارع تھا، اس کے اوپر سین داخل ہوا جس کے معنی ہوتا ہے ابھی مارے گا، تو جہاں کہیں سین داخل ہو اگر آپ کو نظر آئے تو آپ فوراً سمجھ جائیے کہ یہاں پر یہ ناؤن نہیں ہے، بلکہ یہ فعل ہے، یہ ورب ہے، اور یہ ورب کی پہچان ہے۔ ایسے ہی سوف یضربو، سوف یضربو میں دیکھیے سوفا اگر آپ کو کہیں نظر آئے تو فوراً آپ سمجھ جائیے کہ سوفا جو ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اور ورب کے اوپر داخل ہوتا ہے، فعل پر داخل ہوتا ہے، اسم و ناؤن کے اوپر داخل نہیں ہوتا۔ تو سوفا سے پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ ورب ہے۔
तो सौफ यضरिबु के माने अन करीब मारेगा। तो आप तीनों जगहों पर देखिए, कद और सीन और सौफा, ये तीन कहीं पर आपको नजर आते हैं किसी भी हर्फ, किसी भी जुमले में, तो आप फौरन समझ जाइए कि ये वर्ब है, ये नाउन नहीं है। तो फेल की अलामतों में से ये तीन बुनियादी अलामत है। उसके बाद चौथी अलामत यह है कि उस पर जज्म देने वाला हर्फ आए। जज्म देने वाला यानी कि फेल के ऊपर जज्म देने वाला हर्फ, जैसे लम है, लम्मा है ना, लामे अम्र है, लाए नहीं है, इन शर्तिया है। ये पांच है जो जज्म देते हैं फेल को। लम है, लम्मा है, लामे अम्र है, लाए नहीं है, इन शर्तिया है। अगर आपको ये जज्म देने वाले हुरूफ अगर आपको कहीं पर नजर आ रहे हैं, तो आप फौरन समझ जाइए कि वो फैल है उसके ऊपर, यानी कि ये फैल के ऊपर दाखिल हुए हैं, इसम के ऊपर दाखिल नहीं हो सकते। इस पर जज्म देने वाला हर्फ आए, जैसे लम यज़रिब, नहीं मारा उसने। तो देखिए यज़रिबु फैल है ना, यज़रिबु फैल है, उसके ऊपर क्या दाखिल हुआ, लम दाखिल हुआ, जिसने माजी के माना में कर दिया है। लेकिन आपको पहचानना क्या है, पहचानना यह है कि यहाँ पर लम दाखिल है। कहीं पर आपको लम्मा दाखिल नजर आएगा, कहीं पर जो है लम लम्मा के अलावा लामे अम्र नजर आएगा, कहीं कहीं पर लाए नहीं नजर आएगा, कहीं इन शर्तिया नजर आएगा। ये सब जज्म देने वाले। जज्म किसको दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए यज़रिबु के बा को जज्म दिया जा रहा है। तो यज़रिबु के यज़रिब जो हम बोल रहे हैं, ये बा पर जो जज्म है ये लम की वजह से है। ऐसे ही आपको कहीं पर भी जज्म देने वाला हर्फ नजर आ जाए, लम है, लम्मा है, तो आप फौरन समझ जाइए कि ये फेल है और ये फेल की पहचान है, ये इस्म के ऊपर दाखिल नहीं हो सकता। पांचवी अलामत ये है कि उसके साथ जमीर मरफू मुत्तसिल आ जाए। जमीर मरफू मुत्तसिल का मतलब यह है कि जमीर का मतलब छुप, एक जमीर होती है जो छुपी हुई होती है, जो काम करने वाले को कहते हैं। मरफू का मतलब यानी हालत रफा में होती है, यानी कि वो पेश की पहचान होती है, वो जबर या जेर की पहचान नहीं होती बल्कि पेश की पहचान होती है। और मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़ा हुआ, जुड़े हुए होती है, अलग नहीं होती। जैसे यहाँ पर देखिए कतबू, एक मिसाल दी है इन्होंने। तो